अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाजरीन, जब भी नया साल शुरू होता है, हर साल गुज़िश्ता 11 साल से हमारा ये मामूल है कि हम सारे दोस्त जमा होते हैं और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि नए साल के गोल सेट किए जाए, ये डिसाइड किया जाए, ये प्लान किया जाए कि अगला साल किस तरह बेहतर गुजारना है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 11 सालों में हमने इतना कुछ अचीव किया, इतने बड़े बड़े और इतने बेहतरीन काम किए कि जब नया साल शुरू हो रहा होता है, हम पिछले साल का तजिया करते हैं तो हम अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं कि ये साल हमने बहुत अच्छी तरह गुजारा। मैं चाहता था कि इस साल आप लोगों के साथ मिलके नए साल की प्लानिंग करें। हम ये देखें कि अगला साल हमें किस तरह से गुजारना है। जिस वक्त दुनिया भर में लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कर रहे होंगे। जब अगले साल जब शुरू हो रहा होगा तो हम बैठेंगे, फिर दोबारा देखेंगे कि इस एक साल के अंदर हमने क्या कुछ अचीव किया। फिर हम दो काम करेंगे, नए साल को सेलिब्रेट भी करेंगे और अगले साल की प्लानिंग भी करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इस साल को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन साल किस तरह से बनाएं। नाज़रीन, गोल सेट करना क्यों जरूरी है ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। जब तक हमें ये मालूम ही नहीं होगा कि हमें कैसा इंसान बनना है, क्या कुछ हासिल करना है, क्या कुछ करना है, जब तक हमें ये मालूम ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। दुनिया की कोई भी बड़ी तहरीक, दुनिया की कोई भी बड़ी जंग या कोई भी बड़ा बिजनेस बगैर मंसूबाबंदी के, बगैर प्लानिंग के, बगैर गोल सेटिंग के अचीव ही नहीं किया गया, हासिल ही नहीं किया गया। आप चाहे इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर एक बड़ी खूबसूरत शानदार जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको गोल सेट करना होगा। हमें गोल्स क्यों सेट करने हैं? हमें इसलिए सेट करने हैं, हम चाहते हैं खुशगवार ताल्लुकात, हम चाहते हैं मोहब्बत भरी जिंदगी, हम चाहते हैं जिंदगी में तवानाई, सेहतमंद जिंदगी, हम चाहते हैं माली फरावानी कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बल्कि हमारा हाथ ऊपर वाला हो, हम लोगों की मदद कर रहे हो। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला से हमारा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक हो। नाज़रीन, ये सारे सारे काम कब होंगे? जब हम इसकी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। चाहने से नहीं होता, करने से होता है। कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ ख्वाहिश से नहीं, बल्कि उसके लिए आपको कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। नाज़रीन, आखिरी बात, अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले उन 12 पॉइंट्स की तरफ मैं आपको 12 पॉइंट बताऊंगा जिनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये साल अपनी पूरी पिछली जो जिंदगी गुजरी है उससे बेहतर गुजरेगा। आखिरी बात नाज़रीन ये है, जब हम ट्रेनिंग करवाते हैं तो लोगों से पूछते हैं तो जिंदगी में क्या चाहते हो, तो हमें क्या बात समझ में आती है? इंसानों की अक्सरियत ये नहीं जानती कि उसे क्या चाहिए, लेकिन उसे ये जरूर पता होता है कि हमें वो चीज मिली नहीं है जो चीज चाहिए। कितनी अजीब सी बात है नाज़रीन। तो आज हम देखेंगे कि हमें इस साल के अंदर किन 12 बातों का ख्याल रखना है, और आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप किसी चीज को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, तरजीहात कुछ और हैं, आप किसी चीज को चेंज कर सकते हैं। पहली बात, अपने ख्वाबों पर तवज्जो दें, अपने ख्वाबों पर नजर रखें। नाज़रीन, पिछले तकरीबन 20-21 साल से पढ़ा रहा हूं, सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे रहा है, मेरे सामने जो आया है, वो ये है कि लोगों को ये बताना, लोगों को ये कन्विंस करना कि तुम कर सकते हो। जब हम लोगों को बताते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें अच्छे काम करने के लिए, जबरदस्त काम करने के लिए बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें एक शानदार जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया है, तो जवाब क्या होता है? नहीं, हम कैसे गुजार सकते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते, हमारे साथ तो ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। हम एक्सक्यूजेस में जी रहे होते हैं। हम क्या भूल जाते हैं? हम इतनी अहम बात भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम इंसानों को एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाया है। ये बात तो हम जानते हैं ना कि हमारे अंगूठे के निशानात तमाम इंसानों के मुख्तलिफ हैं। सिर्फ अंगूठे के ही नहीं, हमारे होंठों के निशानात, जापान में एक रिसर्च होती है, पता चलता है दुनिया के तमाम इंसानों के होंठों के निशानात मुख्तलिफ हैं। होंठ ही नहीं, आंखों के निशानात भी मुख्तलिफ हैं। आप देखें तरक्की याफ्ता ममालिक में, और अब यहाँ भी आंखों से ही आपकी अटेंडेंस लग जाती है, आई प्रिंट से। हर इंसान के मुख्तलिफ है, आंखों से ही आपकी शनाख्त हो जाती है। इसी तरह नाज़रीन, जब जिस्म काट के देखा गया तो ये पता चला कि इंसान, हर इंसान अंदर से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। फिर आप ये देखिए, आपके जिस्म से एक स्मेल आती है, तमाम इंसानों के जिस्म से आती है, वो स्मेल तमाम इंसानों की एक दूसरे से मुख्तलिफ है।
میلوں دور اگر آپ کی اسمیل سکھا دی جائے نا تو کتا آپ کو ڈھونڈتا ہوا آپ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر حوالے سے، ہر زاویے سے ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے، اسپیشل بنایا ہے، خاص الخاص بنایا ہے۔ اب ہم اتنی اللہ تعالیٰ، پھر آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں، آنکھیں، آپ 1 کروڑ روپے کی بھی اپنی آنکھیں نہیں بیچیں گے، اپنا دماغ 1 کھرب روپے کا بھی نہیں بیچیں گے۔ آپ اپنے جسم کے ایک ایک آرگن کے بارے میں سوچئے، کیا قیمتی چیزیں دی ہیں۔ یعنی اگر آپ کے ساتھ کڈنی کا کوئی ایشو ہو جائے، ہارٹ کا ایشو ہو جائے، کوئی اور ایشو ہو جائے، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اتنی قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہیں کہ ہم اپنے خوابوں کو پہچانیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہر شخص کے دل میں خواب ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہے۔ آپ اپنے دل کو تھوڑا سا ٹٹولیے کہ آپ زندگی میں ہمیشہ کیا کرنے کی خواہش رکھتے رہے۔ آسان ترین چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ ڈیتھ بیڈ میں، آپ مرنے والے ہیں، تو آپ کو کس بات کا افسوس ہوگا کہ میں نے کیا کام نہیں کیا، اگر میں کر لیتا تو میں ایک بہت بہتر زندگی گزارتا، اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ آپ اپنے آپ سے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ اگر مجھے ناکامی کا خوف نہ ہو تو میں کون سا کام کروں جس میں میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گا۔ یہ آپ کو پیشن کو ظاہر کرے گا۔ اس میں ہم باقاعدہ پوری ورکشاپ رکھتے ہیں جس میں 13 کویشچنز پوچھتے ہیں لوگوں سے، لیکن یہ موٹے موٹے 3-4 سوالات اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے تہ تک کہ آپ کے کیا خواب ہیں، بچپن سے آپ کیا کچھ کرنے کا سوچتے رہیں۔ ابھی بھی آپ زندہ ہیں نا، جب تک زندہ ہیں اپنے خوابوں کے لیے لڑ سکتے ہیں، اس لیے اپنے خوابوں پر نظر رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سوری اور تھینک یو کہنا سیکھیے۔ یہ سوری اور تھینک یو آپ کی زندگی کو اس طرح سے چینج کرے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آتی ہے ہماری خوشحال زندگی کے راستے میں، ہماری کامیاب زندگی کے راستے میں، وہ کیا آتی ہے؟ ہماری انا ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ ہم کیوں سوری کریں؟ ہم کیوں کسی دوسرے کا کام کریں؟ ہم کیوں قربانی دیں؟ ہم ہی کیوں جھکیں؟ یہ جو الفاظ ہے نا، ہم ہی کیوں کریں، یہ آپ کے اندر بہت بڑا تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ ہم کیوں؟ ہم کوئی چھوٹے ہیں؟ ہم کوئی کمتر ہیں؟ اپنے آپ پر ترس کھانا یا یہ سمجھنا کہ میں نے اگر سوری کر دیا یا میں جھک گیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ ناظرین، انسان کو بلندی ملتی ہی جھک کر ہے۔ جو لوگ اکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جن میں لچک ہوتی ہے وہی گرو کرتے ہیں۔ تو سوری کہنا، جب آپ انسان جتنا زیادہ سوری کریں گے آپ، اور ایک اور بالکل بیہودہ بات ہمارے دماغ میں ڈال دی گئی ہے کہ سوری، دوستی میں سوری اور تھینک یو نہیں ہوتا۔ دوستی میں ہی تو سوری اور تھینک یو ہوتا ہے۔ میں نے اگر آپ کو ہرٹ کیا، میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، تو میں آپ سے سوری نہیں کروں۔ جب میں آپ کے پاس آؤں گا اور میں آپ سے کہوں گا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، تو آپ کو کتنا اچھا محسوس ہوگا کہ میں نے ریئلائز تو کیا۔ ہمارے رشتوں میں تکلیف دہ بات کیا ہوتی ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا نقصان پہنچایا۔ جب کوئی شخص آپ سے معافی مانگتا ہے نا تو آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اکڑ کے گھوم رہا ہوتا ہے یا آپ سے ذکر ہی نہیں کرتا تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ بات دل میں رہ جاتی ہے۔ معافی مانگتے ہی سارا دل صاف ہو جاتا ہے۔ معافی مانگیے اور شکریہ ادا کیجیے۔ ناظرین، چھوٹی چھوٹی باتوں کا شکریہ ادا کیجیے۔ ہم نے یہ بات بہت عرصے سے پریکٹس کی ہوئی تھی۔ اب ہم بچوں کو چھوٹی سی چیز بھی دلاتے ہیں تو وہ ہمیں تھینک یو کہتے ہیں۔ وہ ہمیں پانی لا کے دیں، ہم نے کوئی چیز مانگی ہے وہ لا کے دیں، کوئی چھوٹا سا اچھا کام کریں، ہم انہیں تھینک یو کہتے ہیں۔ تو ایک کلچر ڈیولپ ہم نے کیا کہ ہم تھینک یو کا کلچر ڈیولپ کریں، سوری کا کلچر ڈیولپ کریں۔ یہ 2 کام جب آپ کر لیں گے نا، آپ کے رشتے اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور جب رشتے اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ کام یاد رکھیے، سوری اور تھینک یو۔ ایک اور آخری بات یاد رکھیے، دیکھیں شیطان کا مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ شیطان ہمارا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں۔ شیطان ہماری زندگی برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہم خوش رہیں، وہ نہیں چاہتا ہم ہیلدی رہیں، وہ نہیں چاہتا ہمارے پاس مالی فراوانی ہو، وہ نہیں چاہتا ہمارے تعلقات مضبوط ہوں۔ شیطان نے کیا کہا تھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو تیرے سیدھے راستے سے گمراہ کروں گا۔ اور کس طرح گمراہ کروں گا؟ گمراہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا اس نے کہا کہ تو انسانوں کی اکثریت کو ناشکرا پائے گا۔ بس وہ شکر نہیں کریں گے، نہ تیرا کریں گے نہ ایک دوسرے کا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ تو جب آپ شکر نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے، اور شیطان کے دوست بننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ سے دشمنی شروع ہو جائے گی، اللہ سے دوری ہو جائے گی، اور زندگی میں جتنی آگ ہے نا ہمارے، وہ اللہ سے دوری کی آگ ہے۔ تو سوری اور شکریہ کی عادت ڈالیں اس سال کے اندر۔ یہ 2 الفاظ اگر آپ نے دل سے بولنا شروع کر دیے، یقین کریں آپ کی ترقی کا سفر بہت تیز ہو جائے گا۔ تیسری بات
بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ ہماری عادتیں یا تو ہماری بہترین غلام یا بدترین آقا ہوتی ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کسی شخص کا غلام اگر اس کا اوبیڈینٹ ہو، اس کو سمجھنے والا ہو، اس کی خدمت کرنے والا ہو، زندگی کتنی آسان نہیں ہو جاتی. یہ تو غلام 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتا ہے. غلام کوئی ملازم تو ہوتا نہیں ہے. 24 گھنٹے جب اس سے آپ کام کہیں گے وہ کرنے کے لیے آئے گا. تو اگر آپ کو اچھا غلام مل جائے زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی. اور اگر آپ کو بدترین، بد نہیں، بدترین آقا مل جائے. ہم دیکھتے ہیں گھروں میں بھی جو ہمارے سینئر ہوتے ہیں، اگر وہ ہماری زندگی خراب کرنے پہ آ جائے یا وہ نیگیٹو ہو تو کتنا نقصان ہوتا ہے. جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں ان سے پوچھئے، ان کے سینئر اگر بد دماغ ہوں، اگر خراب ہوں، تو زندگی کتنی خراب ہو جاتی ہے. ہماری زندگی کون چلا رہا ہوتا ہے؟ دو ہی لوگ تو چلا رہے ہوتے ہیں، ایک ہمارے باسز اور ایک ہمارے شریک حیات. تو ہمارے دوست کہتے ہیں باسز ہی چلا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی تو باس ہی ہیں آپ کے شریک حیات. بعض اوقات بیوی باس بنی ہوتی ہے، بعض اوقات شوہر باس بنا ہوتا ہے. تو عادتیں یا تو آپ کی بدترین آقا ہوتی ہیں یا بہترین غلام. ناظرین، ہمارے اچھی اور خراب زندگی کے پیچھے جو اہم ترین چیزیں ہماری عادتیں ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی کون سی ایک عادت ہے. سستی کی عادت ہے، غصہ کرنے کی عادت ہے، ٹال مٹول کی عادت ہے، یا کون سی عادت ہے. اپنی ایک عادت کو آئیڈینٹیفائی کیجئے. یہ جو آگے ہم جو باتیں آپ کو بتائیں گے، 8 چیزیں، 9 چیزیں جو بتائیں گے، اس میں سے دیکھیے کوئی ایک عادت جو آپ کی زندگی کو خراب کر رہی ہے. آج تہیہ کر لیں کہ اس سال میں مجھے اپنی اس بری عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. ناظرین یقین کریں، لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں ایک خراب عادت کے ساتھ. پوری زندگی میں ان کی وہ عادت چینج نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ اس سال میں اگر آپ نے ان 12 باتوں کو ذہن میں رکھا اور 12 باتیں چینج نہیں کی، صرف 3 عادتیں چینج کر لیں، یہ 3 عادتیں آپ کی زندگی کو اتنا خوبصورت بنا دیں گی آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک عادت چینج کرنے سے لوگوں کی پوری پوری زندگی بدل جاتی ہے. سوچئے وہ زندگی بدلنے والی کون سی ایک اچھی عادت ہے جو آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے. ایک عادت کے بارے میں سوچئے، جب اس کو آپ چینج کریں گے آپ کی پوری زندگی انشاءاللہ بہتر ہوگی. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کارآمد لوگوں سے ملیں. کارآمد لوگوں سے ملنے سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو آپ کو آپ کے گولز کے، مقصد کے قریب کر رہے ہیں، ان سے ملاقات کیجئے. جو لوگ آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں ان سے ملنا چھوڑ دیجئے. کہتے ہیں کہ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. آپ کی جو اصل قیمت ہے وہ آپ کا سرکل ہے جن لوگوں میں آپ وقت گزارتے ہیں. اگر آپ بیکار لوگوں میں وقت گزار رہے ہیں، یقین کریں آپ بیکار انسان ہیں. اور اگر آپ ویلیویبل لوگوں میں وقت گزار رہے ہیں، استادوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں، یا اگر آپ کو براہ راست وہ آپ کے ٹچ میں نہیں ہے، آپ موبائل سے ان کے ٹچ میں ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. سرکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فزیکلی آگے بیٹھیں، آپ ورچولی بھی ان سے ٹچ میں رہ سکتے ہیں. تو ناظرین چوتھا پوائنٹ یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس 2020 کو اپنی زندگی کا حسین ترین سال بنائیں، اپنی زندگی کا سب سے شاندار سال بنائیں، تو ان بیکار لوگوں کو زندگی سے نکال دیجئے جو آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو شامل کر لیجئے جو آپ کے وقت کو خوبصورت کر رہے ہیں. 5واں پوائنٹ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی جو دولت ہے وہ صحت ہے. اور صحت کا خیال رکھنے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں بہت اہم کام، اور ہم نہیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں غور کیجیے. ہم نے انہیلدی فوڈ کھانا شروع کر دیا ہے، بہت زیادہ کھانے لگے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ کھائیں، کھائیے، لیکن ایک اصول بنا لیجیے. وہ ہے 80-20 پرنسپل، کہ آپ کو 80% ہیلدی کھانے کھانے، صحت بخش کھانے کھانے، اور 20% مزے کے لیے کھانے. 80% میں مزے کی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ مزے کی ہی ہو سکتا ہے فروٹ آپ کو اچھے نہیں لگتے آپ کھائیے، سبزیاں آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ کھائیے، اور کچھ ایسے کھانے ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہیلدی ہیں. 80% کھانے ہیلدی کھائیں، اس کے بعد 20% وہ بھی کھانے کھائیں جس میں آپ کو مزہ آتا ہے. کھا لیں برگر، کھا لیں پیزا، لیکن کب؟ جب آپ نے 80% پازیٹیو کھانا کھایا ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بتایا کہ کیوں حرام کرتے ہو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی زندگی سے ذائقوں کو بالکل نکال دیتے ہیں. بہت غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں حرام کرتے ہو ان چیزوں کو جنہیں ہم نے حلال کر دیا. سورۃ تحریم کی ابتدائی آیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری بات جو بتائی ہے وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، غلط کھاتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی خراب کرتے ہیں. کچھ لوگ ذائقے قربان کرتے ہیں، کچھ لوگ زندگی قربان کرتے ہیں. زندگی بیلنس کا نام ہے. کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے
کہ کھاؤ حلال اور پاکیزہ چیزیں، لیکن اسراف نہ کرو. اسراف کا مطلب کیا ہے؟ بالکل میانہ روی اختیار کرو. تو آپ کھائیے اچھی چیزیں اور کھائیے آپ مزے کی چیزیں، لیکن ان میں توازن ہونا بہت ضروری ہے. وہ جب آپ انہیلدی چیز اگر آپ نے کھا لی ہے تو پھر آپ ایکسرسائز کیجیے، کنزیوم کیجیے، زیادہ پانی پیجیے اور کم کھائیے. اسراف کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ آپ بیمار پڑ جائیں. جیسے آپ جانتے ہیں صحت کا سب سے بہترین اصول جو ہے کھانے کے حساب سے وہ کیا ہے کہ آپ پیٹ بھر کے نہ کھائیں، تھوڑی سی بھوک رکھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. تو ناظرین 80-20 پرنسپل یاد رکھیے کھانے کے معاملے میں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر انرجی آئے گی، یہ انرجی آپ کو خوش بھی رکھے گی، آپ سے زیادہ کام بھی کروائے گی. نہیں، چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے سونے اور جاگنے کا وقت طے کر لیں. ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دل چاہتا ہے سو جاتے ہیں، کبھی دیر سے سو گئے، کبھی جلدی سو گئے، کبھی آپ صرف موبائل کے چکر میں پڑ کے آپ اپنی رات کے کئی گھنٹے برباد کر دیتے ہیں. پھر صبح کی روٹین خراب ہوتی ہے، پھر پورا دن خراب ہوتا ہے. کامیاب لوگوں کی ایک جو بہت اہم عادت ہے وہ یہ ہے کہ وہ سونے اور جاگنے کا ٹائم طے کر لیتے ہیں. جب آپ یہ ٹائم طے کر لیں گے آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کی صرف اور صرف سونے یا جاگنے کی نہیں، پوری زندگی ڈسپلن میں آ جائے گی. تو آپ اس سال میں یہ کام ضرور کیجئے، کوشش کریں کہ صبح جلدی اٹھیں، نماز پڑھیں اور پھر اپنی زندگی شروع کریں. رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں. جب یہ دو کام کریں گے تو یہ ایک والی جو عادت ہے آپ کی جلدی سونے کی، سونے جاگنے کی روٹین طے کرنے کی، آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو چینج لے کر آئے گی. ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے جوابات خود تلاش کریں. کوئی بھی ٹرینر، کوئی بھی اسپیکر، کوئی بھی کتاب آپ کے جوابات نہیں دے سکتی. آپ اپنے جوابات خود ڈھونڈنا شروع کیجئے. کس طرح ڈھونڈیں گے؟ اپنے دماغ کو صحیح سوال دیں گے، صحیح جواب ملے گا. غلط جواب دیں گے، غلط جواب ملے گا. مثال کے طور پہ آپ کے تعلقات اگر لوگوں سے ٹھیک نہیں ہیں، آپ کہیں گے لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے، لوگ اتنے خود غرض کیوں ہوتے ہیں، تو آپ کو جواب دے گا کہ بھائی دنیا ایسی ہی ہوتی ہے. تو اور تم بھی اپنی حرکتیں بھی دیکھو، تم کیا کرتے ہو، تم یہ غلطی کرتے ہو، یہ غلطی کرتے ہو، یہ غلطی کرتے ہو. آپ اپنے دماغ سے دوسرا سوال کیجیے، میں ایسا کیا کروں کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا احترام کریں. اب آپ کو دماغ بتائے گا ہاں دیکھو تم یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو. آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اتنی غربت میں انسان کیسے گزارا کرے گا. دماغ بتائے گا ہاں کر ہی نہیں سکتے تم گزارا، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی مہنگائی ہیں. وہ آپ کو 10 لوگوں کی برائیاں بتا دے گا جنہوں نے جو آپ کے خیال میں مہنگائی کے ذمہ دار ہیں. آپ اپنے دماغ سے سوال کریں کہ میں ایک اچھی زندگی فائنینشلی کس طرح اسٹرانگ لائف گزار سکتا ہوں. اب آپ کو دماغ جواب دینا شروع کرے گا تمہیں یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. اپنے دماغ کو پرابلم اورینٹڈ نہیں، سلوشن اورینٹڈ بنائیے. یہ سولوشن کہاں سے آئے گا؟ دماغ کو جیسے سوال دیں گے، دماغ تیار بیٹھا ہوتا ہے آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے. آپ جیسے سوال کہیں گے دماغ آپ کو ویسے جواب دے دے گا. تو اپنے جوابات خود ڈھونڈیے. اس وقت سوچیے کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ زندگی میں اٹکے ہوئے ہیں. دماغ کو سوال دیجئے کہ میں اس سے کیسے نکل سکتا ہوں. ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا پروڈکٹیو، کتنا زبردست دماغ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. 8ویں بات ناظرین، ہم ساری کوششیں، ساری محنتیں، ساری کتابیں پڑھنا، اتنے سارے کام کرنا کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایک اچھی گھریلو زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم خوش رہنا چاہتے ہیں. ہم کماتے کیوں ہیں؟ ہم اس لیے کماتے ہیں کہ کما کے گھر پیسے لے کر آئیں اور گھر والے خوش رہیں. وہ گھر والوں کو خوش رکھنے کے لیے، ان سے مضبوط تعلق بنانے کے لیے کم از کم دن کے ایک وقت کا کھانا سب ساتھ بیٹھ کے کھائیں. اس وقت آپ سارے موبائل سائڈ میں کر دیں، آپس میں صرف کھانا کھانے بیٹھیں، ایک دوسرے سے باتیں کریں اور ایک دوسرے کی باتیں سنیں، انجوائے کریں. کوئی تنقید نہیں کریں، کسی کو کوئی شرمندہ نہ کریں، کسی کو کوئی برا بھلا نہ کہیں، کسی کی غیبت نہیں کریں، اچھی اچھی باتیں کریں. آپ دیکھیں گے 2 ہفتے اگر آپ نے اس کو پریکٹس کر لیا، آپ کی فیملی اتنی زبردست ہو جائے گی کہ آپ کو خود حیرت ہوگی. تو ساتھ مل کے کھانے کی عادت ڈالیے اس سال کے اندر. 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کم سے کم کریں. سوشل میڈیا ہمارا بہت بڑا ٹائم کھانے والی چیز ہے اور ہمارے اس وقت جسمانی اور دماغی بیماریوں کی بہت بڑی وجہ یہ سوشل میڈیا بن رہا ہے. ہم الٹی سے یہ جنک فوڈ ہے نا ہمارے دماغ کے لیے. جو سوشل میڈیا جنک فوڈ ہے ہمارے دماغ کے لیے. جتنا زیادہ وقت آپ گزاریں گے سوشل میڈیا پہ، اس پہ بہت کچھ دیکھا جا چکا ہے، بہت ساری ریسرچز ہو چکی ہیں. ایون ریسرچ یہ ہو چکی ہے کہ صرف جو آپ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کے الفاظ پڑھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کون کون سی بیماریوں میں مبتلا ہیں. یعنی آپ کے الفاظ سے آپ کی جو بیماریاں ہیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے.
تو سوشل میڈیا کے جب جتنا زیادہ استعمال کریں گے آپ کے الفاظ اتنے زیادہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا کم استعمال کریں, ان چیزوں پہ توجہ دیجیے جو آپ کو آپ کے منزل پہ قریب کریں گی. یعنی 10واں پوائنٹ, کتابیں پڑھیے. ناظرین, اگر آپ نے موبائل کو چینج کر دیا کتابوں سے, اگر آپ نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی, یہ میرا تجزیہ نہیں ہے, اس وقت دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ صرف کتابیں اگر آپ نے پڑھنا شروع کر دی نا, اپنی فیلڈ کی, اپنے انٹرسٹ کی, یہ جو آپ کو آپ کی زندگی کو بہتر بنا رہی ہیں ان کی, صرف کتابیں پڑھ کے آپ اپنی زندگی کو اچھا کر سکتے ہیں. آپ اپنے اور اپنی اولاد کے اوپر صرف ایک احسان کرنا چاہتے ہیں نا, جو آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا احسان ہوگا, تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ان بڑے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے کتابیں پڑھنے کی. ان کو عادت ڈال دیجیے, صحیح کتابیں دینا شروع کر دیجیے, کتابیں پڑھوائیے. یہ آپ اور آپ کی پوری فیملی کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی. 11واں پوائنٹ بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو یہ میسج دے دیجیے کہ مجھے ایک ایکٹیو زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ سست اور کاہل لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ایون اللہ تعالیٰ مضبوط لوگوں کو, طاقتور لوگوں کو کمزور لوگوں سے زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں. اسی طرح دیکھیے صحابہ کرام تلوار بازی کرتے تھے, تیر اندازی کرتے تھے, گھڑ سواری کرتے تھے, اسپورٹس ایکٹیویٹیز تھی ان کی. یعنی جتنے گورنر جایا کرتے تھے بن کے, ان کو ایک خاص انسٹرکشن ہوتی تھی کہ تمہیں 7 میل واک کرنی ہے. صحت آپ کے لیے اس قدر ضروری ہے, ایکٹیو رہنا آپ کے لیے اتنا ضروری ہے. جب آپ کا جسم ایکٹیو ہوگا, دماغ خود بخود ایکٹیو ہو جائے گا. ایکٹیو رہنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان باتیں, جو باتیں آپ کو بتائی ہیں, جب وہ کام کریں گے تو آپ ایکٹیو ہوں گے. جیسے ہیلدی کھانا کھانے سے ایکٹیو ہوں گے, کم کھانے سے ایکٹیو ہوں گے, پانی زیادہ پینے سے ایکٹیو ہوں گے, ورزش کرنے سے ایکٹیو ہوں گے, تو یہ جلدی اٹھنے سے ایکٹیو ہوں گے, جلدی سونے سے ایکٹیو ہوں گے, آپ موبائل کم یوز کرنے سے, یہ سارے کام آپ کو مل کے ایکٹیو کریں گے. اور آپ اس میں ایک چیز شامل کر لیں کہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ واک کی ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں. آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی انرجی محسوس ہوتی ہے. یقین کریں, اس پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بعد میں بناؤں گا, ابھی یہ موقع نہیں ہے. میں صرف کو یہ بتاؤں گا کہ ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے, وہ ہے ورزش. ایون اپنی میموری بہتر کی جا سکتی ہے. جن لوگوں کو ڈیمینشیا ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. اور بہت ساری, آپ جو لوگ تیزی سے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں اس کو ریورس کر سکتے ہیں صرف ایکسرسائز کے ذریعے. جو لوگ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں, جو چلتے ہاتھ پھیر نہیں جاتے ہیں, ورزش کر کے زندگی بہتر کر سکتے ہیں. ایکٹیو ہو جائیے. 12واں پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ نے پوائنٹ لکھے ہیں سارے, اس کی ایک لسٹ بنا لیجیے اور روزانہ اس لسٹ کو پڑھیے. اب یہ اہم بات یہ ہے کہ آپ 2 کام کر سکتے ہیں. آپ سارے کے سارے 12 کام 11 کام ایک ساتھ شروع کریں گے تو آپ نہیں کر سکیں گے. تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ آپ یہ کریں کہ ان 12 کاموں کو ذہن میں رکھیے اور صرف ایک کام پہ میجر فوکس کر دیجیے. یعنی ابھی سوچیے, مثال کے طور پر آپ کہیں گے میرے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں سونے اور جاگنے کے وقت کا خاص خیال رکھوں. اٹس اوکے, باقی 11 کاموں پہ بھی عمل کیجیے, لیکن اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں. تو ناظرین, ان 12 باتوں کا خیال رکھیں. یقین کریں ان 12 باتوں پہ عمل کرنے سے آپ اپنے اس سال کو زندگی کا سب سے خوبصورت سال بنا سکتے ہیں. یہ آپ کا اپنے اوپر, اپنی فیملی کے اوپر, اپنے ارد گرد تمام لوگوں پر بہت بڑا احسان ہوگا. بہت بہت شکریہ.